ماہ شعبان ہے جسے سرور کائنات کا مہینہ کہا گیا ہے۔ بسم اللہ کرو، بسم اللہ۔ رجب میں آپ ایک بیج لگاتے ہیں، شعبان میں وہ پودا بنتا ہے، اور ماہ رمضان میں وہ پھل دیتا ہے۔ تو اب آپ شعبان معظم میں ہیں اور بہت بابرکت مہینہ ہے۔ یہ واحد مہینہ ہے جس میں کوئی بھی شہادت نہیں ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ نے کربلا کو سجایا ہے۔ جناب سید الشہداء کی آمد اسی مہینے میں ہے، جناب عباس اسی مہینے میں، جناب سید سجاد اسی مہینے میں، جناب علی اکبر اسی مہینے میں، جناب قاسم اسی مہینے میں، اور پھر دو ایسی ہستیاں ہیں، ایک جنہوں نے کربلا کو بچایا وہ حضرت زینب کبریٰ ہیں، وہ بھی اسی مہینے میں، اور ایک وہ ہستی ہیں جنہوں نے کربلا کا بدلہ لینا، وہ ہیں صاحب الزمان، وہ بھی اسی مہینے میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں ذالک؟ اردو میں رکھوں گا یا بچے بھی تھے اس لیے میں نے سوچا کہ شاید انگریزی میں ہو، تھوڑی دیر بچوں کے لیے بھی۔ تو this entire month has been decorated by Allah subhanahu wa ta'ala with the personalities of Karbala. And if you look at this entire month, it is the only month that does not have any shahadat. The reason is because there is wiladat of Imam Hussain alayhi salam in this month. And the only month with no wiladat is Muharram. In every other month there is wiladat. Even in the month of Safar, 7th of Safar, there is wiladat. The only month with no wiladat whatsoever is Muharram, because there is shahadat of Imam Hussain alayhi salam in it. So message of Allah subhanahu wa ta'ala is that, O Hussain, when it is your celebration, there is no sorrow. And when it is sorrow for you, there is no celebration. So it is Imam Hussain. جہاں اے حسین آپ کا غم ہے وہاں کوئی خوشی نہیں، اور جہاں آپ کی خوشی ہے وہاں کوئی غم نہیں۔ So there are many things associated with Imam Hussain Islam, specified fadail of Imam Hussain Islam, specified virtues of Imam Hussain Islam, مخصوص فضائل مولا حسین علیہ السلام. And I would say that I have mentioned many specified fadail of Imam Hussain Islam to you. And some of the things that I have not mentioned, I'll mention today. He is specified with a son called Ali Akbar. It is only that Imam Hussain Islam who has the most resembling child to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Many people resemble the Holy Prophet. Imam Hassan alayhi salam, Hazrat Zahra salam alayha, Hazrat Qasim. Many people resemble the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. But Imam Hussain Islam says, Ashbahun Nasi bi Rasulik. Oh Allah, be my witness, the most resembling person to your Prophet. Now you see, resemblance is in many ways. I hope people are here. Sometimes a person resembles the face of someone. Sometimes they resemble the actions. Sometimes they resemble the speech. Sometimes they resemble the doings, and not only just actions but generosity and character. When Imam Hussain Islam says, the people used to only look at the face of Hazrat Ali Akbar alayhi salam, and they only saw the resemblance in the face of Hazrat Ali Akbar with the Holy Prophet. But it was Imam Hussain alayhi salam who said, Ashbahun Nasi bi Rasul qawlan wa fi'lan wa mantiqan. Oh Allah, be my witness that the person who resembles your Prophet the most in his actions, in his words, in his character, in his looks. ایسا نہیں گرامی بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ بھی چہرہ کسی کا کسی سے ملتا ہے تو یہ اس کا کمال تو ہے نہیں کیونکہ اسے اللہ نے بنایا. توجہ. جناب علی اکبر علیہ السلام کا یہ کمال نہیں ہے کہ ان کی شکل پیغمبر سے ملتی ہے، یہ اللہ کا کمال ہے کہ اس نے اپنے حسین کو اپنے نبی کی شبیہ عطا کی ہے. اس نے دیکھا کہ میرے حبیب کو محبت حسین سے زیادہ ہے،
تو کیوں نہ میں اپنے حبیب کی شبیہ حسین کے گھر میں اتاروں. لیکن یہ حضرت علی اکبر کا کمال ہے کہ ان کا کردار پیغمبر جیسا ہے. اردو میں چلا جاتا ہوں تو انگریزی والے خاموش ہو جاتے ہیں، انگریزی میں چلا جاتا ہوں اردو والے خاموش ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں یعنی جناب میں نے یہ قرآن کریم کی سورہ تین بہت خوبصورت سورہ ہے، والتین والزیتون وطور سینین. تو اب اللہ نے یہاں پہ قسمیں کھائیں، والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، وطور سینین اور طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین اور اس شہر کی قسم. کون سا شہر ہے کہ جس کی اللہ قسمیں کھا رہا ہے؟ تو کوئی ایسا شہر تلاش کرے نا جہاں حبیب جائیں اور اللہ قسمیں کھائے. اور پھر حبیب کے ساتھ کچھ ایسی ہستیاں ہوں کہ اگر آغوش میں آئیں تو اللہ کہیں کبھی تین ہے کوئی زیتون ہے. کہ حبیب خدا کی آغوش میں ظاہری طور پہ انجیر ہیں اور زیتون ہیں، باطنی طور پہ حسن ہے حسین. کہ اللہ قسمیں کھا رہا ہے کہ کوئی ایسی ہستیاں ہونا کہ جن کی اللہ قسمیں کھائے. ایک مرتبہ ہم قسم کھاتے ہیں، کسی کو عظیم سمجھتے ہیں، ایک مرتبہ بنانے والا جانتا میں نے اسے بڑا باعظمت بنایا. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. اب اللہ جانتا ہے نا کہ اس نے حسن حسین کو کیسا بنایا. ایسا نہیں گرامی بہت سے افراد ہوتے خوبصورت ہیں لیکن ان کی اتنی بلندی نہیں ہوتی کہ ان کی قسمیں کھائی جائیں. اور اگر کوئی خوبصورت بھی ہو، کردار بھی ایسا ہو کہ اللہ قسمیں کھائے، تو پھر اللہ کہے گا نا کہ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا ہے. انسان سے بہتر کسی کو خلق نہیں کیا. پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ سننا پسند فرمائیں گے. ثم رددناه اسفل سافلین. ہم نے پھر کیا کیا؟ انسان کو احسن تقویم پہ خلق کرنے کے بعد اسے اسفل سافلین میں رکھا. اسفل سافلین لوئسٹ آف دا لو، احسن تقویم بیسٹ آف دا بیسٹ. پروردگارہ یہ انسان آیا بیسٹ آف دا بیسٹ ہے، احسن تقویم ہے، یا اسفل سافلین ہے؟ توجہ، از it بیسٹ آف دا بیسٹ اور لوئسٹ آف دا لو؟ پروردگار ہے کیا انسان؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلاحیت دے کے بھیجا، پوٹینشل دے کے بھیجا ہے بیسٹ آف دا بیسٹ کا، لیکن ایکچولی رکھا ہے لوئسٹ آف دا لو میں. نہیں ہے مجمع؟ تھوڑی سی توجہ، میں نے انگریزی کے الفاظ کا سہارا لیا. اب انسان میں پوٹینشل پایا جاتا ہے بیسٹ آف دا بیسٹ بننے کے لیے، صلاحیت پائی جاتی ہے بیسٹ آف دا بیسٹ احسن تقویم پہ پہنچنے کے لیے، لیکن اللہ نے رکھا اسے لوئسٹ آف دا لو میں ہے. اور رکھنے کے بعد کہا دیکھ ہم نے بل خلق الانسان ضعیفا، ہم نے تجھے کمزور بنایا، جلد باز بنایا، ظلومن جہولا بنایا. قرآن کی آیتیں ہیں. ظلوم ظالم بہت بڑا ظالم، جہول بہت بڑا جاہل. اللہ کہتا ہے بنایا اور یہاں رکھ دیا، اب صلاحیت دی ہے بیسٹ آف دا بیسٹ بن جا. تیرے میں صلاحیت ہے، پوٹینشل ہے، اب تو خود سے نکل کے اور بیسٹ آف دا بیسٹ تک جا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تب انسان پیدا ہوتا ہے دانت نہیں ہوتے کیونکہ چبا نہیں سکتا. پھر اللہ دانت دے دیتا ہے کہ آپ چبا سکتے ہو، سوچنے کی صلاحیت دے دیتا ہے، شعور دے دیتا ہے، صبر دے دیتا ہے، علم دے دیتا ہے، کیوریوسٹی سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اب انسان خود ہی گرو اپ نہ ہونا چاہے، بے صبرا رہے، جاہل رہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں نے علمی موضوع لے لیا، اب آپ سنے میں یہی پڑھوں گا. گرامی اللہ نے انسان میں صلاحیت بہت اچھی دی ہے. جانور میں جتنی صلاحیت ہوتی ہے وہ وہاں تک چلا جاتا نہیں ہے سارا مجمع. جانوروں میں صلاحیت ہی اتنی ہوتی ہے بس بڑے ہو جائیں، بچے ہو جائیں، ان کے کھا پی کے وزن بڑھ جائے، انسان اسے کھا لے. بس جانور میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے، انسان میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی. ہم اپنی صلاحیت استعمال ہی نہیں کرتے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے.
اگر ہم اپنی پوٹینشل کو، اپنی ایبلٹی کو، اپنی صلاحیت کو بروئے کار لائیں تو کبھی انسان ابن سینا بن جاتا، کبھی خواجہ نصیر الدین بن جاتا ہے، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں، کوئی علامہ ہلی بنتا ہے، کوئی محمد باقر مجلسی بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ معصوم نہیں پیدا ہوئے، دنیا میں آ کے بنے، وہ اللہ نے کچھ ایسے بنا کے بھیجے ہیں جو 14 ہیں، ان کو دیکھ کے جو بنے ہیں خود سے، کوئی سلمان ہے، کوئی ابو ذر ہے، کوئی مقداد ہے، کوئی عمار ہے، یہ پیغمبر کے 4 یار۔ گنوانا شروع کروں تو اوروں کے بھی 4 یار گنواتا چلا جاؤں۔ تو جناب امیر المومنین کی بارگاہ میں جائیں گے تو کوئی مالک اشتر ہوگا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، کوئی قمبر ہوگا، کوئی کمیل ہوگا، کوئی میسم تمار ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ اب آئیے ذرا، یہ تو کتنی محنت کرنے کے بعد سن و سال کتنا تھا، تب جا کے کوئی سلمان بنا، کوئی ابو ذر بنا، کوئی مقداد، کوئی عمار، اور اگر کوئی کم سنی میں قاسم بن جائے، کوئی علی اکبر بن جائے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ماننا پڑے گا کہ یہ ہستیاں بھی ایسی خاص ہستیاں ہیں کہ آ کے نہیں بنی، اللہ نے بنا کے بھیجا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ اب استطاعت اللہ دیتا ہے، استطاعت کا مطلب یعنی پوٹینشل جو ہمارے اندر ہے، استطاعت۔ یہاں تک علماء نے بحث کی ہے، یہ میں پتہ نہیں کہوں بحث ہی پڑھوں یہاں، کہ حضرت سلمان فارسی کے 10 کے 10 ایمان کے درجے پا لیے تھے، حضرت ابو ذر نے 9 درجے۔ تو یہاں تک علماء کا اعتقاد ہے کہ اگر حضرت ابو ذر میں اللہ نے صلاحیت اور پوٹینشل رکھا ہوتا کہ وہ 10 کے 10 درجے پا لیتے تو وہ پا لیتے، نہیں ہے مجمع، ان میں صلاحیت ہی 9 کی تھی، انہوں نے صلاحیت پا لی، نہیں ہے سارا مجمع، اللہ نے اس سے زیادہ انہیں صلاحیت ہی نہیں دی تھی، نہیں تو وہ محنتی تھے، ہارڈ ورکنگ تھے، اگر صلاحیت ہوتی تو آگے چلے جاتے، اللہ نے صلاحیت ہی اتنی رکھی تھی، نہیں ہے مجمع۔ یہ استطاعت توفیق ہے، توفیق اللہ دیتا ہے، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ جب بھی کہو تو کہو پروردگارہ توفیق تو دیتا ہے، توفیق بڑھا دے، توفیق اللہ کی طرف سے، ہم انسان توفیق بڑھا نہیں سکتا۔ اور اگر کسی کو کم سینی میں اتنی توفیق مل جائے، عزیزان کرام میں پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ پڑھوں گا نا میں موضوع، کہ اگر جناب سرور کائنات کے فرزند حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام تینوں کم سنی میں 1.5-2 برس کے انتقال کر گئے، اگر یہ جوان ہوتے تو کیسے ہوتے؟ اصول کافی میں روایت ہے چھٹے امام سے، پوچھا کہ مولا اگر وہ جوان ہوتے تو کیسے ہوتے؟ کہا جیسے انبیاء کے بیٹوں کو ہونا چاہیے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کہا جیسا ایک نبی زیادہ ہوتا ہے، جیسا معصوم زیادہ ہوتا ہے، جیسا امام زیادہ ہوتا ہے، ویسے ہی ہوتے، یعنی عام افراد نہ ہوتے، بہت بلند ہوتے۔ جب چھٹے امام فرماتے ہیں کہ عام افراد نہ ہوتے۔ عزیزان گرامی، اب سوچئے کہ جن کی اتنی صلاحیت ہو اور وہ پیغمبر کے زانوں پہ بیٹھے ہو، اور دائیں طرف امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہو، اور جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہو اور کہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے دونوں نہیں رہیں گے، آپ کو ایک دینا پڑے گا، اب آپ چن لیجئے آپ نے حسین دینا ہے یا ابراہیم، ایک ابھی دے دیجئے میں لے جاؤں گا اپنے ساتھ جنت میں، دوسرا ساتھ رہے گا آپ کے۔ تو سرور کائنات نے فوراً کہا ہے جبرائیل میرے اللہ سے کہو میرے دین کے کون کام آئے گا؟ تو جناب جبرائیل نے کہا اللہ فرما رہا ہے آپ کا حسین،
تو آپ نے فرمایا پھر میں نے اپنا ابراہیم اپنے حسین پہ قربان کیا. مجھے نہیں معلوم مجمع ہے میرے ساتھ ہی نہیں. میں نے اپنا بیٹا اپنے نواسے پہ قربان کیا. وہیں پہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، آپ کے فرزند جو جناب ماریہ قبطیہ سے تھے. یہاں تک بعض روایات میں کہ جب اس کے فوراً بعد جناب سرور کائنات، دونوں 2 برس کے تھے اس وقت، دونوں بہت کم سن تھے. جب بھی جناب سرور کائنات آتے جناب سیدہ کے گھر تشریف لاتے تو فوراً کہتے سیدہ میرا وہ نواسا کہاں ہے جس پہ میں نے بیٹا قربان کیا. میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ تو عزیزان گرامی اب کیا ہے کہ یہ جو بچے بھی ہیں نا آل محمد علیہ السلام کے، کیونکہ دیکھیں جینز ہوتے ہیں نا، خاص جینز ہیں کہ بعض اوقات کہتے ہیں بھئی اس بچے کی آواز نہ جانے جادو ہے چھوٹا سا بچہ، کہ اس کا باپ دادا کوئی نہ کوئی اچھی آواز والا رہا ہوگا. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. فرماتے ہیں ایسا آپ نے دیکھا ہوگا، شاہ صاحب آپ نے، والد صاحب آپ نے بھی غور کیا ہوگا، بہت سے افراد کہتے ہیں کوئی نہ کوئی اچھی آواز میں گزرا ہوگا. کہیں بچہ بہت قابل ہے، کہا کوئی نہ کوئی اجداد میں قابل گزرا ہوگا. علامہ ہلی کا بیٹا 9 برس کا جو کہتے ہیں مجتہد، کون تھے؟ فخر المحققین. ان کے بیٹے فخر المحققین تھے. پوچھا یہ اتنا بچہ آپ کا کیسے اتنا قابل نکلا؟ کہ ایک ہی وقت میں اس کی ماں، اس کے ماموں، میرے ماموں، اس کے اجداد، اس کے خاندان میں 7 مجتہد موجود تھے. تو یہ جب بچہ پیدا ہوا تو عزیزان گرامی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان وہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا اس کے، یعنی وہ اس کے اندر کتنے جینز جا رہے ہوتے ہیں، کتنے افراد کا اثر پڑ رہا ہوتا. توجہ. اب اگر کوئی کم سن بچی آپ سنیں کہ ایسے کلام کرتی تھی، ایسے خطبہ دیتی تھی، تو تعجب نہ کیجئے گا، حسین کے خون کا اثر ہے. پتہ نہیں میری باتیں پہنچ رہی ہیں نہیں پہنچ رہی؟ میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ عزیزان گرامی اگر جناب سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ کا سنیں نا آپ کہ بی بی ایسا خطبہ دے لیتی تھیں، اتنی احساسات ایسے تھے، ان کے اندر سینسٹیوٹی ایسی تھی، تو تعجب نہ کریں، حسین ابن علی کے جینز ہیں. یہ جناب مولا حسین کا خون کا اثر ہے. یہ خون کا اثر، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، یہ سننا چاہ رہے ہیں اس موضوع کو. تو اب یہ جو حدیث ہے السعید سعید فی بطن امہ والشقی شقی فی بطن امہ، سرور کائنات کی حدیث ہے شیعہ سنی کتابوں کے اندر. لوگوں نے بڑی الٹی اپنی اپنی طور پہ سب تفسیریں کر لی ہیں کہ سعید خوش بخت، خوش قسمت ماں کے پیٹ سے ہی خوش قسمت ہوتا، اور بد نصیب ماں کے پیٹ سے ہی بد نصیب ہوتا. اب بہت سے لوگوں نے سمجھا کہ یہاں پہ انسان کو آ کے محنت کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے تقدیر لکھ دی گئی. نہیں، یہاں بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی حسین زادہ ہو تو اس حسین زادے کا پہلے سے اثر ہے، اور اگر کوئی یزید زادہ ہو، میری باتیں پہنچ رہی ہیں جانے کے رانے؟ یہ میں بہت سی باتیں آج کھول رہا ہوں، میں نے آج تک موضوع نہیں پڑھا. یہ پتہ نہیں اسلام میں آنے کے بعد مجھے کیا ہو جاتا ہے، تو میں کہ نئے طریقے بات کا کھولتا ہوں. تو جانے کے رامی اب یہ جناب علی اکبر علیہ السلام کون ہے؟ بڑے بڑے جید علماء کہتے ہیں کہ جناب علی اکبر علیہ السلام ایک خاص ہستی، اور بہت سے علماء ان کی عصمت کے قائل، ان کی عصمت کے قائل کہ انہوں نے پوری زندگی، گناہ تو دور کی بات ہے، غلطی اور خطا نہیں، وہ کہنا بڑا آسان ہے. اور اتنے جوان تھے. دیکھیں میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، یہ مصائب کا جملہ، لیکن میں اس کو فضائل میں پیش کروں. مصائب نہیں پڑھنا، اس کو غور سے سنیے گا. یہ آپ نے سنا جناب سید الشہداء اونچی آواز سے روئے. یہ بیٹے کی محبت نہیں تھی، صرف بیٹے کی محبت اپنی جگہ، لیکن جناب سید الشہداء بتا رہے تھے عظمت کیا ہے علی اکبر کی. میں صرف بیٹے کی محبت میں نہیں رویا، بلکہ علی اکبر کی عظمت پہ رویا. عظمت اتنی تھی، کیوں؟ رسول خدا کی شبیہ، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، شکل و صورت میں. تو اب جناب سید الشہداء صرف بیٹے پہ نہیں گریہ کر رہے تھے، بلکہ رسول خدا ایک اور نبی کے جانے پہ رو رہے تھے. اب میری بات پہنچی ہے جانے؟ میں نے کہا میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ حضرت علی اکبر کی عظمت اتنی زیادہ تھی کہ سید الشہداء نے اونچی آواز سے گریہ کیا. حضرت گرامی یہ کون ہے جناب علی اکبر علیہ السلام؟ میں ذرا پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی شجاعت، چند صفات کو پیش کروں گا، پھر جناب قاسم سلام اللہ علیہ کی. تو جناب علی اکبر کی چند صفات بہت مشہور ہیں، اور کچھ صفات مشہور نہیں ہیں، وہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. جو صفات مشہور ہیں وہ ان کی خوبصورتی. دیکھیں اگر ایک خاندان میں کوئی خوبصورت نہ ہو اور کوئی بچہ خوبصورت پیدا ہو جائے تو اسے سارے القابات دے دی جائیں گے. اور اگر کسی خاندان میں سبھی خوبصورت ہیں، کہیں کوئی رسول خدا اور ان سے پہلے کوئی حضرت عبد المطلب نہیں ہے مجمع، حضرت عبداللہ، حضرت حمزہ،
بھئی ان سب کی خوبصورتی مشہور تھی یا نہیں تھی؟ کہ بھئی یہاں تک ہے شیعہ سنی حتیٰ اورینٹلسٹ لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ رسول خدا کے والد حضرت عبداللہ اتنے خوبصورت تھے کہ مکے کی ہر خاتون چاہتی تھی میری عبداللہ سے شادی. یہاں تک کہ جناب عبداللہ نے کسی خاتون سے کہا ابھی بھی شادی کرنا چاہتی ہو؟ کرنا ہی. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ وہ جو آپ کی پیشانی پہ نور نظر آتا تھا نا اب وہ آمنہ کی پیشانی پہ بھی آ گیا. یعنی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ وہ جناب رسول خدا کا نور تھا. نہیں ہے مجمع، جناب عبداللہ کی پیشانی پہ رسول خدا کا نور تھا. جب جناب عبد المطلب رسول خدا کے دادا ابرہا کے سامنے گئے تو اس نے کہا ہاتھی لے آؤ تاکہ عبد المطلب کو ڈرائے. سپاہیوں نے کہا کہ ہم ہاتھی لے آئے تھے لیکن ہاتھی عبد المطلب سے ڈر گیا. ابرہا نے پوچھا بھئی ایک بوڑھا آدمی سفید داڑھی 80 90 100 سال کا آدمی اتنا بڑا ہاتھی اس بوڑھے آدمی سے ڈر گیا جو نہ تلوار لایا تھا نہ گرز لایا تھا کچھ بھی نہیں لے کے آیا تو یہ ہاتھی کیوں ڈرا؟ تو سپاہیوں نے کہا اس کی پیشانی میں نور ایسا تھا، اس نور میں روب تھا، اس بوڑھے میں روب تھا. تو اب سارے مسلمان کہتے ہیں حضرت عبد المطلب کی پیشانی پہ رسول خدا کا نور تھا. مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، سارے اجداد کی پیشانی پہ پیغمبر کا نور اور پھر بحثیں کر رہے پیغمبر نور کے خاک. توجہ فرما رہے ہیں جانے گرام. ماشاءاللہ توجہ فرما رہے ہیں جانے گرام. پھر یہ بحثیں کیسی کہ پیغمبر نور ہیں یا نہیں؟ جب ان کے اجداد کی پیشانیوں پہ ان کا نور تھا. ایک اور جملہ کہہ دوں جانے گرام، تو سارے کے سارے مسلمان کہتے ہیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، چاہے شیعہ ہوں سنی ہوں، پھر سنیوں میں دیوبندی ہوں بریلوی ہوں سلفی ہوں اہل حدیث ہوں، جتنے بھی ہوں سب یہی کہتے ہیں نا. بھئی سب بتائیے، یہ سب کے سب کہتے ہیں مدینہ منورہ. پوچھیں بھئی یہ مدینہ منورہ کیوں ہے؟ کہ رسول کی وجہ سے. جس نبی کی وجہ سے شہر منور ہے وہ نبی نور نہیں ہے؟ توجہ فرما رہے جانے گرام. شہر ہے مدینہ منورہ، شہر بھی نور والا، شہر بھی تاریک نہیں، نبی کی وجہ سے نور والا ہے. پھر بحثیں کرنے چلے جا رہے ہیں کہ نبی نور ہے یا نہیں ہے. ایزان گرامی تو اب یہ نبی جناب سرور کائنات کے اب دیکھ رہے ہیں میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بنی ہاشم کی خوبصورتی مشہور تھی، سبھی خوبصورت تھے. جہاں سبھی خوبصورت حضرت حمزہ جناب سرور کائنات کے لیے ملتا ہے کہ جہاں سے پیغمبر گزرتے تھے تمام مشرکین و کفار رک کے پوچھتے تھے صحابہ سے یہ کون ہے؟ تو صحابہ کہتے تھے یہ ہمارے رسول ہے. تو سارے مشرکین و کفار کہتے تھے بل ہوا ملک کریم، لگتا تو یہ ہے کہ کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہے، یہ زمین کے معلوم نہیں ہوتے. یعنی وہ بھی جب پیغمبر کو دیکھتے تو صحابہ کو دیکھ کے کہتے صحابہ اور ہے نبی اور ہے. وہ مشرک تھے کافر تھے لیکن دیکھ کے پہچان لیتے تھے یہ اور ہے وہ اور. بل ہوا ملک کریم، لگتا تو یہ کہ آسمان سے اتری مخلوق ہے، یہ زمین کے نہیں معلوم ہوتے. او مسلمانوں اب نہ کہنا نبی ہم جیسے. مشرکین و کفار بھی کہتے تھے یہ مخصوص ہیں، یہ کوئی خاص مخلوق ہے. یہ فیضان گرامی رسول خدا اتنے خوبصورت، اور وہ رسول خدا فرماتے ہیں یا علی انت کبدر الدجا، یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا. جہاں سبھی خوبصورت ہوں، جہاں پہ حسن و حسین کے نام ہی حسن سے نکلے ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ حسن سے ہے نا، حسن سے حسین، یعنی حسن حسین کے معنی خوبصورت. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں؟
جہاں سبھی خوبصورت ہو، جہاں مولا علی جناب عباس کو دیکھ کے کہیں ہارا قمر بنی ہاشم، جہاں سبھی خوبصورت وہاں قمر بنی ہاشم جناب عباس. اور جب جناب فاطمہ صغرا نے خط لکھا تھا، سلام اللہ علیہ نے قاصد کو کہا نا کہ خط لے جاؤ. الانوار النعمانیہ کتاب کا نام ہے، نور جلد نمبر 3 میں، 4 جلدوں پہ کتاب ہے، جلد نمبر 3 میں نور حسینی میں. سید نعمت اللہ جزائری جو داماد ہیں علامہ محمد باقر مجلسی کے، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اپنی جو کتاب لکھی ہے، ویسے تو بہت زیادہ کتابیں ان کی، لیکن الانوار النعمانیہ بہت مشہور ہے. جلد نمبر 3 میں لکھتے ہیں کہ قاصد جب پہنچا تھا، وہ مصائب کا جملہ میں نہیں پڑھوں گا، تو جب قاصد پہنچا تو اس نے پوچھا تھا کہ آپ کے بابا کی علامت کیا؟ جناب فاطمہ صغرا سے پوچھا تھا، تو کہا میرے بابا جو ہے مسند پہ بیٹھے ہوں گے، بہت خوبصورت. اور کہا دائیں طرف میرے چچا عباس کھڑے ہوں گے، بائیں طرف میرا بھائی علی اکبر کھڑا ہوگا. کہا ان کی علامات کیا ہیں؟ کہا فیصلہ کرنا مشکل ہوگا زیادہ خوبصورت کون ہے. جناب علی اکبر ہم شکل پیمبر ہیں، جناب عباس شبیہ امیر المومنین. تو دونوں بہت خوبصورت. عزیزان گرامی جناب علی اکبر کی خوبصورتی بہت مشہور ہے. مجمع ہے میرے ساتھ؟ میں وقت تو گزر گیا، آدھا گھنٹہ ہو گیا، میں جلدی کوشش کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی جناب علی اکبر کی خوبصورتی مشہور ہے، اور دوسرے ان کی شجاعت. یہ 2 چیزیں زیادہ ان کی مشہور ہیں کہ جب شب عاشور جناب عباس علیہ السلام نے پورے کے پورے لشکر یزید کا معائنہ کیا تو کہا اے علی اکبر میں سپہ سالار ہوں، میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، پورے کے پورے لشکر یزید کو 4 برابر کے حصوں میں تقسیم کیا. اے علی اکبر ایک حصے سے آپ اکیلے جنگ کیجئے گا، ایک حصے سے تمام اصحاب جنگ کریں گے، اور 2 حصوں سے میں جنگ کروں گا. اے علی اکبر جو آدھی فوج میرے مقابلے میں آئے گی نا، میں جلدی سے مار کے آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا، اور پھر جو آپ کے مقابلے میں ہوں گے ان کو جلدی ہم دونوں ماریں گے، اور پھر اصحاب کی مدد کے لیے آ جائیں گے. اے علی اکبر کل ہم مولا حسین کو زحمت نہیں دیں. تو جناب عباس علیہ السلام کو جس پہ سب سے زیادہ بھروسہ ہے وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام، جوانان بنی ہاشم، کہ یہ دلیر ہیں، شجاع ہیں. عزیزان گرامی بھوک و پیاس میں جو ایسے لڑیں، سوچیں وہ جب ظہور ہوگا اور آئیں گے رجعت میں تو کیسے لڑیں گے. عزیزان گرامی بے انتہا خوبصورت، بے انتہا شجاع. جو چند صفات ان کے بیان نہیں کی جاتی، میں جلدی چل رہا ہوں تاکہ مجھے یہ مکمل کر کے جناب قاسم کا بھی پیش کرنا ہے. دوسری ان کی جو پہلی صفت جس کو سب سے پہلے ہونا چاہیے وہ ہے ان کا علم، جو مدینۃ العلم کے نسل سے ہو، باب مدینۃ العلم کا پوتا ہو، علم لدنی کا بیٹا ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، جو اتنے رشتوں میں گھرا ہو، سوچئے وہ کتنے علم کا مالک ہو. تو عزیزان گرامی جناب علی اکبر علیہ السلام کا علم. تیسرے ان کی سخاوت، بلکہ چوتھی صفت، کیونکہ میں شجاعت اور خوبصورتی پیش کر چکا، سخاوت. یہاں تک ملتا ہے کہ جناب علی اکبر کے اس زمانے میں اگر کوئی چاہتا تھا نا کہ میرے گھر مہمان آئے تو وہ آگ جلا دیتا تھا، دھواں اٹھنے لگتا تھا تو لوگ سمجھ جاتے تھے اس گھر میں کھانا موجود ہے. جناب علی اکبر 24 گھنٹے چھوٹی سی آگ جلائے رکھتے تھے. کبھی بھی کوئی آ کے دستک دے کھانا مانگ لے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. دیکھیں اہل بیت کی سخاوت مشہور ہے. امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان مشہور ہے، 24 گھنٹے مولا حسن مجتبیٰ کا دسترخوان چلتا تھا. اور جناب علی اکبر علیہ السلام اور جناب امام حسن دونوں شبیہ پیمبر تھے، تو سخاوت رسول خدا کی دونوں کے اندر پائی جاتی تھی. جناب علی اکبر 24 گھنٹے کوئی بھی آئے دستک دے کھانا مانگ لے. یہاں تک کہ بنو امیہ تک کہتے تھے کہ اگر دیکھنی ہے بنی ہاشم کی سخاوت و شجاعت تو علی اکبر میں دیکھو. بنی ہاشم کی 3 صفات بہت مشہور تھی، خوبصورتی، ان کی شجاعت، ان کی سخاوت. تو کہتے تھے کہ اس کا مرکز حضرت علی اکبر علیہ السلام، خوبصورتی کا، سخاوت کا، شجاعت کا. اور بہت جوان تھی حضرت علی اکبر علیہ السلام. بعض علماء نے اختلاف کیا، کہتے ہیں کہ جناب علی اکبر بڑے تھے، بعض نے کہا کہ جناب مولا سجاد بڑے تھے، لیکن روایت کے مطابق جناب مولا سجاد بڑے تھے. تو بہرحال مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا. تو اعزان گرامی یہ جناب علی اکبر علیہ السلام کا، میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں میں جناب قاسم کو بھی، کیونکہ دن ہے اور شب ہے، تو چند جملوں کو پیش کر تو پھر میں واپس آؤں گا. تو اعزان گرامی جناب قاسم کون ہے میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، سارا مجمع میرے ساتھ رہے. آپ نے سن رکھا ہے نا سورہ صافات 37واں سورہ قرآن کا، سورہ نمبر 37، کہ مختصر یعنی سورہ یاسین کے فوراً بعد سورہ صافات، کہ سورہ یاسین اور صافات کو اگر کوئی دنیا سے جا رہا ہے اس وقت پڑھیں تو اس کی موت میں آسانی ہوتی ہے. اس کی بہت تاکید ہے دونوں سوروں کی. اس میں اہل بیت کے بہت زیادہ دونوں میں فضائل. ایک جناب رسول خدا کے نام پہ ہی ہے یاسین، اور صافات اس میں انبیاء کا تذکرہ ہے، اہل بیت کا تذکرہ، مولا حسین کا تذکرہ ہے. توجہ ہے میرے ساتھ؟
تو وہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور جناب اسماعیل علیہ السلام سے بیان کیا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری یا سید، اے میرے لخت جگر، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو ذبح کر دیا، آپ کی نظر کیا؟ تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جان کر گزریں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا، کیونکہ جناب اسماعیل خود بھی نبی ہیں، جانتے ہیں انبیاء کا خواب وہی ہوتا، تو آپ نے فرمایا بابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا کر گزریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، جو مصائب پہ صبر کرے وہ اسماعیل ہے، نہیں ہے سارا مجمع۔ جب جناب سید الشہداء نے جناب قاسم علیہ السلام کو بتایا تھا کہ آپ کی شہادت ہوگی تو جناب قاسم سجدے میں چلے گئے تھے، یہ سجدہ شکر تھا، جو شہادت پہ شکر کرے وہ قاسم ابن حسن ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تربیت تھی امام حسن و حسین علیہ السلام کی کہ جو مصائب پہ شکر کر رہے ہیں، کہیں شکوہ نہیں ملتا۔ بھئی ویسے تو صبر بھی کر سکتا ہے، بہت سے لوگ تو صبر بھی نہیں کر پاتے، شکوہ شروع کر دیتے ہیں، لڑائی شروع کر دیتے ہیں، میرے پہ کیوں مصائب آئے۔ عزیزان گرامی، جناب اسماعیل نبی ہیں کا پروردگارہ میں صبر کروں گا، لیکن جناب قاسم نے کہا چچا جان میں شکر کروں گا۔ عزیزان گرامی، یہ جناب قاسم کا مقام ہے، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے، کہ آپ نے شکر کیا۔ یہ جو شکر کی منزل ہے یہ بہت اعلیٰ منزل ہے، نہیں پہنچا سکا۔ عزیزان گرامی، صبر تو کوئی کسی بھی طرح سے کر ہی لیتا، تو ان و کرہن امتحان آئے تو انسان صبر کر ہی لیتا۔ میں جلدی سے ایک پیش کر دیتا ہوں۔ میں نجف کے ایک بہت بڑے عالم سے پوچھ رہا تھا دو بزرگ مراجوں کے متعلق، آغا حکیم اور آغا خوئی کے متعلق، تو کہنے لگے جب آغا حکیم کو ان کے بیٹے کی شہادت کی صدام نے پھانسی لٹکا دیا، لاش ہوئی تو شہادت ہوئی، کہا ہم افسوس کے لیے گئے۔ جب افسوس کے لیے گئے تو آغا یوسف الحکیم، آغا محسن الحکیم کے بیٹے، تو کہا وہ تعزیت لینے کے لیے بیٹھے تھے، آپ کی پنجابی میں کہتے پوڑی بچھانا، اپنا عذاب اچھا سفید رنگ کا، بیٹھ گئے زمین پہ، آئے بیٹھے سب سے افسوس لے رہے۔ تو کہا کیسے تھے؟ کہا کہ صبر کر رہے تھے لیکن بازور، ان کے آنسو رکتے نہیں تھے، جوان بیٹا بہت خوبصورت تھا، اس کو پھانسی دے دی تھی، تو کہا صبر تو کر رہے تھے، سب سے تعزیت لے رہے تھے، لیکن بعض اوقات فوراً رومال نکالتے تھے، ان سے ضبط نہیں ہوتا تھا، آنسو گرنے لگتے تھے۔ اور کہا سید ابو القاسم الخوئی، ان کے بھی جوان بیٹے سی جمال الدین خوئی کا ایکسیڈنٹ ہوا، یعنی ان کو بھی ایک حادثے کے اندر شہید کر دیا گیا۔ کہا ان کے لیے، تو کہا کہ وہ بہت زیادہ برداشت کر رہے تھے، تو کہا برداشت تو کوئی بھی کر لیتا ہے، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے، مصائب پہ صبر کرنا کوئی بھی کر لیتا ہے، کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن عزیزان گرامی کوئی صبر کرتا ہے، کوئی شکر کرتا ہے۔ صبر کی منزل اور ہے، شکر کی منزل اور، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں۔ عزیزان گرامی، اگر ابھی بھی نہیں پہنچے ہیں تو جناب زینب کبریٰ کا جملہ سن لیجیے۔ 11 محرم کو جناب زینب کبریٰ جب میدان میں آئیں تو جناب زینب کبریٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے، تو ایک مرتبہ جناب سید الشہداء کے لاشے کو دیکھ کے رونے لگے اور فرمایا اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگارہ ہم اہل بیت کی آخری قربانی قبول فرما، تیرا شکر ہے جو عزت تو نے ہمیں دی ہے کسی کو نہیں دی، تو نے ہمیں ہر امتحان میں کامیابی دی ہے۔ عزیزان گرامی، صبر تو سبھی کر لیتے ہیں، مصائب پہ شکر کرنا صرف آل محمد کا کام ہے۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں گرامی؟ یہ عظمت ہے صرف آل محمد کی۔ میں ایک اور جملہ پیش کر دوں، یہ زندان میں چلے جائیں تو وہاں جا کے شکوہ نہیں کرتے، وہاں جا کے صبر نہیں کرتے، بلکہ شکر کر کے کہتے ہیں پروردگارہ تیرا کیسے شکر ادا کروں، میں نے تجھ سے تنہائی مانگی تھی، تو نے ایسی تنہائی دی ہے کہ نہ سوائے تیرے کوئی اور ہے، نہ سوائے میرے کوئی اور ہے۔ عزیزان گرامی، زندان جا کے بھی شکر کرنا آل محمد کا امتیاز ہے، یہ ممتاز ہے۔ دیگران اگر آپ اوروں کو دیکھیں گے تو جناب یوسف بھی کہتے نظر آتے ہیں پروردگارہ زندان سے رہائی دے دے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور خود مانگ کے آئے تھے زندان، قرآن کریم میں ہے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، پروردگارہ یہ جو مصر کی خواتین مجھے دعوت دے رہی ہیں اس سے بہتر ہے زندان بھیج دے۔ جب زندان چلے گئے تو رونے لگے، ہے نا، آپ سن رکھا 5 سب سے زیادہ رونے والوں سے ایک جناب یوسف ہے، زندان میں روتے تھے پروردگارہ رہائی دے دے، جب جانے لگے کہا رک جاؤ ایک جملہ لکھنا چاہتا ہوں، جیل کے اس دیوار پہ ایک جملہ لکھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے فوراً اپنے ہاتھ سے لکھا اس زندان کی دیوار پہ، یہ وہ دوست ہے جس سے ملنے کا جی نہیں کرتا۔
پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہا جا رہا ہوں پروردگارا پھر کبھی واپس نہ آؤں. عزیزان گرامی لیکن آل محمد اگر زندان گئے ہیں تو زندان نے قدموں کو چوم کے کہا آپ نے ہمیں بھی شرف بخش دیا ہے. عزیزان گرامی ان کی جو سجدگاہیں تھی، وہ جو سجدے کی جگہ تھی زندان کے اندر، وہ اپنے پہ ناز کریں گی کہ مجھ پہ انہوں نے بھی سجدہ کیا. ان میں کوئی سید الساجدین بنے گا، کوئی موسیٰ کاظم بنے گا. اگر پسند فرمائیں گے تو میں مکمل کروں. تو اب اللہ جو فرما رہا ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا. تو اب ایسے انسان تلاش کیجئے نا جو احسن تقویم پہ ہو. ہر دور میں ایسے ہونے چاہیے جو احسن تقویم پہ ہوں. تو ہر دور میں آپ کو کوئی نہ کوئی اہل بیت کا امام مل جائے گا. اہل بیت کے اماموں سے افضل کوئی نظر نہیں آئے گا. عزیزان گرامی اب کچھ ایسی ہستیاں ہوں گی جن کو انہوں نے ہی پالا ہو، ان کی آغوش میں پروان چڑھے ہوں گے اور ان جیسا کوئی نہیں ہوگا. 5 سے 7 منٹ کی زحمت ہوگا. آئیے ذرا جناب اکبر علیہ السلام کے کچھ اور بیان. عزیزان گرامی جناب اکبر جب کم سن تھے تو جناب سید الشہداء سے ایک مرتبہ فرمانے لگے. کہا بابا جان میرا انگور کا جی کر رہا. انگور کا ایک موسم ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو اپنے موسم کے علاوہ پھل نہیں ہوتے، کچھ ہر موسم میں ہو جاتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ تو عزیزان گرامی جیسے آم گرمیوں میں ہوتا ہے، کھجور گرمیوں ہی میں ہوتا ہے. ہر موسم، ہر پھل کا ایک موسم ہے خاص. تو انگور کا بھی ایک موسم ہے. جب جناب اکبر علیہ السلام نے پھل مانگا، انگور مانگا، تو اس وقت انگور کا موسم نہیں تھا. تو جناب سید الشہداء نے کہا پروردگارا میرے علی اکبر نے مجھ سے مانگا. پروردگارا علی اکبر نے مجھ سے مانگا ہے، تیرے نبی کی شبیہ ہے تو نازل فرما دے. تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انگور وہیں پہ فوراً حاضر کر دیے، جنت سے نازل ہو. کیا جناب سید الشہداء نے کہا علی اکبر آپ کے لیے انگور آ گئے. تو جب جناب سید الشہداء نے جناب علی اکبر کے اس مان کو پورا کرنا تھا تو بے موسمی انگور بھی منگوا دی. لیکن اگر کربلا میں پانی مانگا تو یہ بھی بتا دیا بیٹا یہاں صبر کی منزل ہے. تو فرمایا بابا آپ صبر کر رہے ہیں میرے اس مسائب پہ اور میں شکر کر رہا ہوں میرا باپ بھی موجود. جناب سید الشہداء ان کے لیے صبر. بھائی خود جناب سید الشہداء رضن بقضاء و تسلیما لامرہ کی منزل پہ ہے کہ وہ اس سے بھی بڑی منزل ہے. عزیزان گرامی تو کہا کہ کیونکہ دوسروں کے مسائب پہ تو صبر ہی کر سکتا ہے انسان. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. میرا بچہ کسی منزل سے گزر رہا ہو وہ میرے لیے صرف صبر کی منزل ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. بہت مشکل ہوتا ہے کہ انسان اس مقام پہ کہے کہ شکر. تو عزیزان گرامی جناب سید الشہداء نے چومنے کے بعد کہا اے علی اکبر اگر آپ سے برداشت نہ ہو تو میری زبان لے لیجیے. تو عزیزان گرامی جناب علی اکبر علیہ السلام نے کہا بابا میرے آخری وقت میں مت آئیے کیونکہ ہر شہید کربلا نے مدد کے لیے بلایا. آپ مت آئیے گا کیونکہ میرے جد رسول خدا بھی آ گئے اور میرے دادا علی مرتضیٰ بھی. لیکن حسین ابن علی اس منزل پہ ہیں کہ پروردگارہ تو گواہ ہے تیرے خلیل نے تو پٹی باندھ لی تھی اور جب ذبح کرنے لگے میں بغیر پٹی باندھے بیٹے کے لاشے پہ پھر بھی جاؤں گا اور جانے کے بعد شکوہ نہیں کروں گا. میں تیری بارگاہ میں اپنا بیٹا پیش کروں گا. اب خلیل خدا کہیں گے حسین آپ پہ سلام. اب خود خالق کہے گا حسین تیری عظمتوں کو سلام. اب خود رسول خدا کون؟ رسول خدا یعنی امام حسین کے نانا کہیں گے حسین آپ پہ سلام. اب امام حسین کے بابا کہیں گے علی مرتضیٰ اے حسین آپ پہ سلام. اب جناب سید الشہداء کی والدہ کہیں گے حسین آپ پہ سلام. جس کے تمام اجداد ماں باپ ان سے افضل ہوتے ہوئے انہیں سلام کریں وہ حسین ابن علی. اور کس مقام پہ سلام کیا؟ جب جناب علی اکبر کا لاشا اٹھایا. تو عزیزان گرامی یہ امتحان عام امتحان نہیں تھا، یہ اتنی بڑی آزمائش تھی. کوئی بھی باپ دنیا میں اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی حضرت امام حسین کو حضرت علی اکبر سے تھی، کیونکہ کسی کا بیٹا حضرت علی اکبر جیسا نہیں. تو عزیزان گرامی میں ائمہ علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں 12 امام و 14 معصومین کی بات نہیں کر رہا. ان کے علاوہ جو ہستیاں ان میں سب سے زیادہ رتبہ حضرت عباس کا ہے اور ان کے بعد جناب علی اکبر علیہ السلام کا. عزیزان گرامی یہ ہستیاں عام ہستیاں نہیں. میں نے جو آخری پہلو پیش کرنا ہے وہ بھی سن لیجئے. عزیزان گرامی ایک صرف آخری پہلو پیش کروں گا حضرت علی اکبر علیہ السلام کی. بس ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. آپ سب سلامت رہیں، مولا آپ کو آباد رکھے. عزیزان گرامی جو پیش کر رہا ہوں پہلو کہ ایک جو محبت کا عنصر، آپ جانتے ہیں کہ کچھ ہستیوں سے انسان کو ایک نیچرل محبت ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں ہاں یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فطری. آپ لوگ کہتے ہیں نیچرل انگلش میں،
عربی میں کہتے ہیں فطری. اولاد سے فطرتاً محبت ہوتی ہے. انسان چاہتے نہ چاہتے ہوئے اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کچھ رشتوں سے فطری محبت ہوتی ہے. اچھا وہی رشتے اگر آپ دیکھیں گے, میں پڑھوں یہ مکمل آخری پہلو ہے, اس کو مکمل کر دوں. اب یہ دیکھیں اولاد سے محبت کیسی ہوتی ہے. ہر ماں باپ میں اولاد کی محبت ہوتی ہے. اگر بچہ گستاخ ہو تب بھی محبت ہوتی ہے. ایسا ہے؟ بچہ مثال کے طور پہ محنتی نہ ہو تب بھی محبت ہوتی ہے. اب جو اولاد والے ہیں وہ تو بولیں گے بیچارے دوسرے تو چپ بیٹھے رہیں گے, کیونکہ وہ سمجھ سکتے ہیں بچے ایسے ہوتے ہیں. ہر بچہ فرما بردار نہیں ہوتا. بچہ فرما بردار ہو تب بھی محبت ہوتی ہے, نہ ہو تب بھی. تھوڑی سا ہاں ہوں کر لیجیے گا. بچہ جیسا بھی ہو ماں باپ کو محبت ہوتی ہے. بچہ گستاخ ہے, قابل ہے, نہیں ہے, تب بھی محبت ہوتی ہے. لیکن اگر وہی بچہ فرما بردار ہو تو محبت بڑھ جاتی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایسا ہے؟ اگر بچہ فرما بردار, وہی بچہ نافرمان ہوگا پھر بھی محبت ہوگی. انسان دعائیں مانگ, پروردگار اسے ہدایت دے دے, پروردگار اس کی اصلاح کر دے, پروردگار فرما بردار بن جائے. لیکن اگر وہ فرما بردار ہو نیچرلی تو محبت بڑھ جاتی ہے. وہ قابل بھی ہو تو محبت اور بڑھ جاتی ہے. وہ خوبصورت بھی ہو تو محبت اور بڑھ جاتی ہے. وہ سخی بھی ہو تو محبت اور بڑھ جاتی ہے. وہ شجاع بھی ہو محبت اور بڑھ جاتی ہے. اور وہ پیغمبر کے راستے پہ ہو تو محبت بڑھ جاتی ہے. اور اگر پیغمبر جیسا ہو